अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सितरा अमीन एक मर्तबा फिर एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह। नाजरीन, आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रहे हैं वो रूस में पैदा हुई और जापान में पली बढ़ी। वो ईसाई धर्म को फॉलो करती थीं। इस्लाम कबूल करने से पहले उनका नाम कुकरी तिसोरो था और अब उनका इस्लामी नाम नूर तिसोरो है। तो आइए नूर बहन से तफसील जानते हैं कि वो कैसे मुसलमान हुई। カチェリーナ・ツルヒサと言います。ムスリムになったのは4ヶ月前、ちょうど今年のラマダンの明けた最初のイードの日に。 सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुकरी तिसोरो है। मैंने तकरीबन 4 माह कबल इस्लाम कबूल किया है। यानी इसी साल रमज़ान ख़त्म होने के बाद मैंने सबसे पहला यही काम किया कि ऐन ईद के मौके पर मैंने इस्लाम कबूल किया और अब मेरा इस्लामी नाम नूर है। मेरी पैदाइश रूस में हुई थी, मगर मैं पिछले 23 साल से जापान में रह रही हूँ। यानी 23 साल हो गए। अगरचे देखने में गैर मुल्की लगती हूँ, लेकिन जापान ही मेरा घर है। मेरी शादी 5 साल कबल हुई थी। मेरे शौहर का ख़ानदानी नाम तसोरो है, इसलिए अब मेरे नाम के साथ भी यही आता है। दरअसल मैं पैदाइश से ही ईसाई माहौल में पली बढ़ी थी। मेरे शौहर अभी भी ईसाई हैं। इस्लाम को जानने का मौका मुझे आज से तकरीबन 2 साल पहले मिला, जब जापान में इस्लाम से मुताल्लिक़ ख़बरें काफ़ी ज़्यादा मौज़ूए बहस बनी। इसी दौरान मेरी नज़र शाम यानी सीरिया की ख़बरों पर गई। जब मैंने शाम के हालात पर गौर किया तो मुझे पता चला कि वहाँ खाना जंगी चल रही है। इस खाना जंगी के बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि वहाँ के लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। यहीं से मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर इस्लाम क्या है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। उस वक्त ही जब मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में पढ़ा तो मुझे ये समझ आ गया कि इस्लाम कोई बुरा मज़हब नहीं है। लेकिन मैं ईसाई होने के नाते सोचती थी कि मुझे शाम के मसले में शामिल होना चाहिए। मगर जैसा कि मैंने बताया, मैं रूस में पैदा हुई हूँ और शाम की खाना जंगी में रूसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जज्बात ज़्यादा थे। मैं औरत भी हूँ, रूसी भी, जापान में रहती हूँ, ईसाई भी हूँ और ना अरबी जानती हूँ ना अंग्रेज़ी। तो सवाल ये था कि आखिर मैं शाम के लोगों के साथ किस तरह जुड़ सकती हूँ। इसी सोच ने मुझे दोबारा इस्लाम के करीब कर दिया। फिर मैंने यहाँ लोकल मस्जिद जाना शुरू किया। तो जब मैं मस्जिद गई, मुख्तलिफ लोगों से बातें की। मेरे घर के करीब की मस्जिद में ख़वातीन भी जाती हैं। वहाँ औरतों के लिए मस्जिद का एक अलग पोर्शन है। मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले भी कई बार वहाँ जाकर सवालात किए थे। वहाँ के इमाम साहब और बाकी मुसलमान बहन भाइयों ने मेरे हर सवाल का बहुत नरमी से जवाब दिया। इन्हीं मुलाकातों से मेरा दिल इस्लाम की तरफ खिंचता चला गया। पहली बार जब मैंने नमाज देखी तो बहुत हैरान हुई, ख़ास तौर पर रुकू और सजदा। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अजीब सी हरकत है, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो लगा कि ये तो बंदे का अपने रब के आगे झुक जाना है और इसमें तो बड़ी आजिज़ी है। शुरू में मुझे लगता था कि यह सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब खुद नमाज पढ़नी शुरू की तो एक अजीब सुकून मिला। ऐसा लगा कि अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ जुड़ गया है। सजदे में जाकर दिल को ख़ास सुकून मिलता है, जैसे ज़मीन पर पेशानी रखने से रूह आज़ाद हो जाती है। इसके अलावा कुरान पढ़ना भी मेरे लिए ख़ास है। अभी मैं अरबी अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन तर्जुमा पढ़ती हूँ। जब मैंने कुरान में इस आयत को पढ़ा कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो ये आयत मेरे दिल को छू गई।
ایسا لگا کہ اللہ واقعی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے روزہ بہت پسند آیا۔ پہلی بار رمضان میں روزہ رکھا تو لگا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن جب روزہ رکھا تو حیرت انگیز طور پر آسان لگا۔ روزہ رکھ کر مجھے اپنے نفس پر قابو پانے کا موقع ملا، اور جب افطار کے وقت کھجور اور پانی سے روزہ کھولا تو دل میں ایک عجیب خوشی ہوئی۔ جب میں نے پورے مہینے روزے رکھے تو آخری روزے والے دن میرے اللہ نے مجھے انعام کے بطور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ میں نے عید والے دن کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ وہاں مسجد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عربی زبان میں گاڈ کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ وہی خدا ہے جس کی عبادت ہم عیسائیت میں کرتے ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ یعنی یہ وہی خدا ہے جسے بائبل میں خدا یعنی باپ کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں آیا کہ اگر میں اسلام قبول کر بھی لوں تو میرا خدا تو بدلے گا نہیں۔ یہ تو وہی خدا ہے جس کی عبادت میں ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ تو اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو شام کے مسلمانوں سے بھی کہہ سکوں گی کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ یوں ایک رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ جب میں نے سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرا دل کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانی زندگی ختم ہو گئی اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ میں رونے لگی، اور وہاں موجود سب مسلمان بہن بھائی بھی رونے لگے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ یقیناً اسلام قبول کرنے تک میرا سفر آسان نہیں تھا۔ کئی رکاوٹیں آئیں، لیکن اللہ نے بہت سے لوگوں کو ذریعہ بنایا۔ یہاں کی لوکل مسلم کمیونٹی نے میری بہت مدد کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اور یوں میں اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں آج بھی اکثر مسجد جاتی ہوں۔ ہر نماز کے لیے تو نہیں جاتی، مگر پھر بھی ہفتے میں کئی بار جانا ہوتا ہے۔ اصل میں بچپن سے میرے بہت سے عیسائی دوست تھے، مگر ان میں وہ اپنائیت اور خلوص نہیں تھا جو آپ کو مستقل ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا چرچ آنا جانا کم ہو گیا اور تعلقات بھی کمزور ہونے لگے۔ اس کے برعکس مسلمان مجھ سے بہت محبت، خلوص اور نرمی سے پیش آئے۔ ان کے رویے اور تعلق میں ایک گرم جوشی تھی، اور یہ گرم جوشی صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھی، ان سب کا آپس میں تعلق بھی بہت مضبوط تھا۔ اس تعلق کی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ اسلام تھا۔ اسلام ہی ان کو وہ بھائی چارہ سکھاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک فیملی کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ میں نے ان کی اس محبت کو دل سے محسوس کیا، اور یہی میرے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ میرے شوہر اگرچہ ابھی بھی عیسائی ہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں ان کا رویہ بھی مثبت ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے حقیقی طور پر کلمہ شہادت نہیں پڑھا، لیکن ایک بار میرے سامنے انہوں نے شہادت کے الفاظ دہرا دیے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دل سے کہا یا محض میرا دل رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، وہ اسی خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں جس خدا پر میں رکھتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ایک دن وہ بھی سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ دیں۔ ہمارا ایک 3 سال کا بیٹا بھی ہے۔ وہ تو خود ہی سلام کرتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر خوشی خوشی ملتا ہے۔ وہ اسلام پر عمل کرنے میں مجھ سے بھی زیادہ فعال ہے۔ میری دعا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا پورا گھرانہ اسلام کی طرف بڑھے۔ یہاں جاپان کے معاشرے میں اگرچہ اسلام کے لیے نفرت ہے، مگر ایسی نہیں کہ راہ چلتے لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو تنگ کریں۔ جاپان کے لوگ بظاہر مذہب میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ان کے دل میں سکون کی تلاش موجود ہے۔ اسلام کے بارے میں اکثریت کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ میڈیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک بار مسجد آئیں، مسلمانوں سے ملیں، تو انہیں پتہ چلے کہ اصل حقیقت بالکل مختلف ہے۔ جاپانی لوگ سلام کرنے کے عادی ہیں،
جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، اس لیے انہیں اسلام کے آداب سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، بس انہیں محبت اور نرمی سے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ جب میری والدہ کو پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو وہ شروع میں حیران ہوئیں، لیکن انہوں نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ رستہ دل سے چنا ہے تو ٹھیک ہے۔ البتہ میرے والد کچھ پریشان تھے کہ میں اپنی پرانی زندگی چھوڑ رہی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی نرم پڑ گئے۔ میرے کچھ پرانے دوستوں نے کہا کہ تم نے بہت مشکل راستہ چنا ہے، لیکن کچھ دوست خوش بھی ہوئے کہ مجھے زندگی کا مقصد مل گیا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے مسلمان نہ ہونے والے دوست بھی اب مجھے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ شاید وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مجھے زیادہ سکون اور اعتماد دیا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ صرف وقتی جوش ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان دل میں ہے، اور اگر دل مضبوط ہو تو کوئی مشکل رکاوٹ نہیں بنتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، مگر نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے اس راستے میں مشکلات ضرور آئیں، لیکن اسلام نے میرا دل جیت لیا ہے، اسے چھوڑنا ممکن نہیں۔ اب جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں، جب بھی قرآن کھولتی ہوں، جب بھی اللہ کا نام لیتی ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ میرا مقصد واضح ہو گیا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ زندگی صرف کھانے پینے اور آرام کرنے کا نام ہے، لیکن اب سمجھتی ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس سوچ نے ہی میری زندگی بدل دی ہے۔ جب مقصد بدل گیا تو زندگی جینے کا انداز بھی بدل گیا۔ اب میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاؤں۔ ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے، لیکن انشاءاللہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ کعبہ دیکھنے اور مدینے جانے کا تصور ہی میرے دل کو رلا دیتا ہے۔ میں جاپان کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم مسلمان اگر اپنے رویوں میں محبت، خلوص اور نرمی رکھیں تو غیر مسلم خود ہی اسلام کی طرف آئیں گے۔ لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے انسان بنیں، دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں تو یہی سب سے بڑی دعوت ہے۔ دوسرے غیر مسلموں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام سے نہ ڈریے۔ اسلام دہشت گردی یا تشدد کا نام نہیں ہے۔ اسلام امن، سکون اور محبت کا راستہ ہے۔ اگر آپ سچائی کی تلاش میں ہیں تو ایک بار قرآن ضرور پڑھیے، شاید آپ کو بھی وہی سکون ملے جو مجھے ملا ہے۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرا مسلمان بیٹا میرا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب میں اسے قرآن پڑھتے سنتی ہوں یا بسم اللہ کہتے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو نور سے بھر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنے۔ اسی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھے اور میرے گھرانے کو اسلام کی روشنی عطا کرے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔